अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब हुकूमत के लिए। हम देख रहे हैं कि नए माली साल का बजट पेश करना एक चैलेंज बन गया है। हमने देखा कि पंजाब असम्बली की तारीख में पहली बार पंजाब का बजट अपनी मुकर्ररा तारीख पर पेश ना हो सका। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद बजट पेश ना होने दिया। हम देख रहे हैं कि 12 करोड़ आबादी से जायद आबादी रखने वाला जो सूबा है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब से हमने देखा तहरीक अदम एतमाद का वहां पर मामला है, उसके बाद से पंजाब जो है मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुका है। सवाल उठ रहा है कि जो पार्टी पंजाब में वजीर खजाना अभी तक लगा नहीं पाई, अपनी काबीना फाइनल नहीं करवा पाई, वो बजट क्या मंजूर कराएगी, आगे सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इस पर जरा बात करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब की जानिब से मुसलसल ये डिमांड रखी जा रही है कि हमारे FIR जो है वो खत्म की जाए, हमारे मुकदमात खत्म हो जाएं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि IG पंजाब आए, चीफ सेक्रेटरी आए, मुआफ़ी मांगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि सूरत हाल क्या बनती है। बहरहाल ये मामला किधर जाएगा, इस पर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, पंजाब के 20 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ये कहा जा रहा है कि बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये सियासी हवाओं के रुख का तयन करेंगे। और जाहिर सी बात है, ज़रा प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के लिए कितना बड़ा एक सियासी तौर पर टेस्ट केस होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे सियासत में बढ़ते जो अदम इस्तेहकाम है इस पर। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पंजाब असम्बली में जो कुछ होता रहा, जो हंगामा आराई हुई, और ऐसा लग रहा है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे जिन्हें अवाम अपने कंधों पर बिठाकर इक़्तिदार के ऐवानों में सिर्फ इसलिए लाती है कि हमारे मसाइल हल करें, हमारे मसाइल पर बात करें, लेकिन आए रोज़ हम देखते हैं चाहे कौमी असम्बली हो, चाहे पंजाब असम्बली हो, आज सिंध असम्बली में भी शोर शराबा हंगामा आराई वहाँ पर भी नजर आई। तो लग ऐसे रहा है कि ये मुंतखब नुमाइंदे अवाम के मसाइल हल करने की बजाय लड़ाई झगड़े और अपने अपने ज़ाती मुफादात के लिए जो है वो वहाँ पर सीन क्रिएट करते हैं और फिर चले जाते हैं। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ अता तारड़ साहब की जानिब से, जो कि बड़े मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं में से तस्वुर किए जाते हैं, उनकी जानिब से कुछ नाज़ेबा इशारे किए गए। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि सियासी इख्तलाफ आप रखें, सियासी इख्तलाफ हर सियासी जमात का हक है, लेकिन तहज़ीब का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए। अदरवाइज़ जो ऐवान के तकद्दुस के हवाले से बार बार बात की जाती है, एक पार्टी की जानिब से जब ये बात की जाती है तो दूसरी पार्टी शोर मचाती है कि ये ऐवान के तकद्दुस को पामाल किया गया, तो इसे मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि हमने देखा कि आज भी इमरान खान साहब ने बात की और कहा कि हमारी हुकूमत जो है वो रूस से सस्ता तेल 30% सस्ता तेल जो है वो ख़रीदने का मुआहिदा किया था। और ये दावा इमरान खान साहब हमने देखा कि बार बार अपने जलसों में दोहरा चुके, मुतादिद बार दोहरा चुके कि हमारी हुकूमत ने रूस से सस्ते तेल का मुआहिदा किया था, जो कि मौजूदा गवर्नमेंट ने जब वो हुकूमत में आई तो अमरीका के प्रेशर पर उस मुआहिदे को ख़त्म किया गया। लेकिन हमने देखा कि रूसी सफ़ीर की जानिब से एक इंटरव्यू में ऐसे किसी मुआहिदे के हवाले से कहा गया कि ऐसा कोई मुआहिदा नहीं हुआ, बल्कि रूसी सफ़ीर की जानिब से ये कहा गया कि मौजूदा गवर्नमेंट से भी हमारी बातचीत चल रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ भी इस हवाले से बातचीत चल रही थी, लेकिन ऐसा कोई मुआहिदा नहीं हुआ। आपको सुनवाते हैं कि रूसी सफ़ीर की जानिब से क्या कहा गया इसमें। जी, तो रूसी सफ़ीर का बयान आपने सुना। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त आवाम जो है वो मुश्किलात में घिरी हुई है। महंगाई आप देखें, इदारे शुमारियात हुकूमत की अपने जो इदारा है उस रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते महंगाई की शरह 24% तक पहुँच गई है। इसके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल ये वाजे कर चुके हैं कि IMF की शराइत के मुताबिक मज़ीद हमने पेट्रोल बढ़ाना है, हमने मज़ीद जब पेट्रोल बढ़ेगा तो महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। लेकिन सियासी जमातें हैं कि अपने अपने मुफादात में लगी हुई हैं, अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगी हुई हैं, ख्याल नहीं है तो सिर्फ आवाम का किसी को ख्याल नहीं है। बहरहाल सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमशेद इकबाल चीमा साहब। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निसार चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का भी। एहतशाम साहब भी एज ऑलवेज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में निसार चीमा साहब मौजूद हैं, आपसे ही सर आगाज़ कर लेते हैं। पंजाब की सूरत हाल पर सबसे पहले आते हैं सर। ये 12 करोड़ से ज़ायद आबादी का सूबा है जिसका कोई पुरसाने हाल
حال نہیں ہے. جب سے تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے ہم نے دیکھا کہ تب سے سیاسی عدم استحکام وہاں پر جو ہے وہ جاری ہے. لیکن سر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پنجاب میں وزیر خزانہ ابھی تک آپ نے نہیں لگایا, آپ نے وہاں کا جو کابینہ ہے اسے فائنل نہیں کیا, تو آپ بجٹ کیسے منظور کروائیں گے؟ یہ جو سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے صوبہ, یہ معاملات کس طرح سے آپ حل کریں گے؟ دیکھیے, جو معاملات کو جس نہج پہ پچھلی نالائق حکومت لے کے جا چکی ہے, جس طرح عوام نے ان کی بد انظامی نالائقی بھگتی ہے 3.5 پونے 4 سال میں, جس کے یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ اس کے اثرات کب تک یہ قوم بھگتتی رہے گی. بات یہ ہے کہ یہ وہ ایسی حکومت تھی, میں تو کئی بار کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ملک جو ہے وہ کھلاڑیوں اور اناڑیوں کے حوالے کر دیا گیا, جن کے پاس نہ کوئی ٹیم تھی, نہ تجربہ تھا, نہ کوئی ویژن, نہ کوئی پروگرام, نہ پالیسی, نہ پلاننگ, کوئی چیز نہیں تھی. ان کی بد انتظامی, ان کی نالائقی کی سزا پوری قوم نے بھگتی ہے. اور 3.5-4 سال میں جس طرح مسلسل ان بمباری کی ہے مہنگائی و بے روزگاری کی آپ کے سامنے, اور بہت بڑا جو قومی جرم انہوں نے کیا کہ اپنی کرنسی کو 40% ڈی ویلیو کر دیا, اور اس سے یہ مہنگائی کا ایک سونامی آیا, اور یہ اس کے اثرات جو ہیں وہ اب تک ہم بھگت رہے ہیں, اور پتہ نہیں کب تک بھگتتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ تھا کہ جناب عمران خان صاحب میں قابلیت نہیں ہے, اہلیت نہیں ہے, انتظامی صلاحیتیں نہیں ہیں, تجربہ نہیں ہے, لیکن کم از کم ہمیں یہ توقع تھی کہ سپورٹس مین ہونے کے ناطے وہ سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کر پائیں گے. وہ بھی نہ کر پائے, سپورٹس مین اسپرٹ کا بھی مظاہرہ نہیں کیا. جب انہوں نے دیکھا میرے اپنے ساتھی چھوڑ گئے ہیں, جب ایوان کی اکثریت کے اعتماد سے وہ محروم ہو گئے, تو ایک گریسفل طریقہ یہ تھا کہ وہ استعفیٰ دیتے گھر جاتے, لیکن اس کے باوجود وہ اقتدار سے چمٹے رہنے کا رستہ انہوں نے اپنایا, اور اس کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہے. لیکن دیکھیں, اور اسی طرح یہ کہ پنجاب میں سب کو پتہ ہے کیا آج یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی اور ان کے اگر کوئی 1-2 ساتھی جو جماعتیں رہ گئی ہیں, کیا ان کے پاس اکثریت ہے؟ کیا اکثریت یہ ہے کہ آج میاں حمزہ شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے؟ تو کیا یہ کیوں نہیں یہ اخلاقی قدریں, یہ پارلیمانی روایات, پارلیمانی قدریں, جمہوری قدریں, ان کو کیوں نہیں پنپنے دیتے؟ کیوں یہ ہے کہ وہ اچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آج پنجاب اسمبلی کی اکثریت شہباز شریف اور میاں حمزہ شہباز کے ساتھ ہے, مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, اور یہ ہے کہ انہوں نے میاں حمزہ شہباز کو یہ ہے کہ انہوں نے چیف منسٹر منتخب کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. آپ نے کہا پالیسی نہیں تھی ان کے پاس, ویژن نہیں تھا, مہنگائی تھی, بیڈ گورننس تھی, اسی ساری صورتحال کو بیس بنا کر آپ تحریک عدم اعتماد لائے, اس حکومت کو چلتا کیا. لیکن سر آپ نے کیا کیا نا, آپ کی پرفارمنس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں سر. 2-3 مہینوں کے اندر مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے سر, ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے؟ آپ تو سب ٹھیک کرنے آئے تھے, اور پھر سر پنجاب کی کابینہ ابھی تک آپ سے فائنل نہیں ہوئی, وزیر خزانہ نہیں لگایا سر آپ نے ابھی بالکل تک. ٹھیک کرنے آئے تھے, اور میں آپ کو یہ ہمیں سچی بات, یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ بہت انہوں نے معیشت سمیت ہر شعبے کو تباہ کیا ہے, لیکن تباہی کا جو والیوم, جو میگنیچیوڈ, جو حجم ہم نے آ کے دیکھا ہے, وہ مجھے شعر یاد آتا ہے, آپ کو سنا دیتا ہوں کہ مصفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم, تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا, یہاں تو تباہی ہے. کابینہ کیوں نہیں سر فائنل کی ابھی تک؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کابینہ بھی فائنلائز ہونا نہیں, کابینہ بھی فائنلائز ہو جائے گی, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو یعنی پہلے یہ عوام دشمن یہ ہے کہ سرگرمیاں ان کی رہیں, ساری حرکتیں رہیں, اب یہ ہے کہ یہ دیکھیں جمہوریت کش, جمہوریت کے دشمن, پارلیمانی روایات کے دشمن. جب میرا سادہ سا سوال ہے کہ کیا یہ پنجاب اسمبلی کی اکثریت آج میاں حمزہ شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے؟ اگر ہے تو یہ کیا اچھے ہتھ کنڈے استعمال. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیں ان کی باتوں کا کیا اعتبار کرنا. آپ نے بالکل صحیح انٹرویو میں فرمایا خود ہی کہ دیکھیں ان کے جو دعوے تھے کہ ہم اور یہ کہ رشیا جو ہے ہم ایگریمنٹ ہم کر چکے تھے. اس پر آئیں گے سر, اس پر میں تفصیل سے بات کروں گی. مجھے ذرا پوائنٹ آف ویو لینے دیں جمشید اقبال چیمہ صاحب, رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے. جمشید اقبال چیمہ صاحب, یہ پنجاب میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اب جو پرویز الہی صاحب ڈیمانڈ سامنے رکھ رہے ہیں کہ آئی جی آئیں, چیف سیکرٹری آئیں, ہم سے معافی مانگے, یہ سر 12 کروڑ سے زائد آبادی کا صوبہ ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب اپنی اپنی سیاست کی نظر کر رہے ہیں, معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے سوال کیا چیمہ صاحب سے کہ آپ نے کیا کیا, تو انہوں نے کیا, میں بتا دیتا ہوں, انہوں نے نہیں بتایا, میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے 3 سال 7 مہینے حکومت کی ہے. 3 سال 7 مہینے میں ہم نے پیٹرول بڑھا دیا 55 روپے لیٹر, انہوں نے 2 مہینوں میں بڑھا دیا 60 روپے لیٹر. ہم نے 51 روپے لیٹر ڈیزل بڑھایا, انہوں نے بڑھا دیا 60 روپے پر لیٹر.
ہمارے دور میں آٹا بڑا 810 روپے سے اٹھ کے 1100 روپے پہ چلا گیا, 290 روپے انہوں نے بڑھا دیا. اس وقت تقریباً 1500 روپے کا مل رہا ہے آٹا, 400 روپے بڑھا دیا 2 مہینوں میں. گھی ہمارے دور میں بڑا تھا 199 روپے میں, 199, ان کے دور میں بڑھ گیا تقریباً کوئی 225 روپے. سو اسی طرح آپ بات کر لیں, کسی بھی چیز کی بات کر لیں, کھاد کی بات کر لیں, آپ یو کین سے کہ تیل کی بات کریں, ڈیزل کی کریں, گھی کی کریں, آٹے کی کریں, چینی کی کریں, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. ٹھیک ہے, یہ جو کام آپ کہہ لیں کہ سپر انفلیشن کا, سپر کموڈٹی سائیکل جو تھا سپر انفلیشن کا, یہ ہم نے تقریباً 1.5 سال بھگتا ہے. 1.5 سال یہ, اور پہلا کووڈ کا 1.5 سال آپ کہہ لیں کہ تقریباً 1 سال. اس سارے دور میں ہمارے پورے دورانیے میں جتنی مہنگائی نہیں ہوئی, یہ اتنے لائق اور تجربہ کار لوگ ہیں, یہ اتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں, یہ اتنی سپیڈ ہے ان کی, یہ اتنے عقل مند لوگ ہیں کہ انہوں نے آپ کہہ لیں کہ پوری دنیا وہ کام 1.5 سال میں, اپنا یہ 2 سال میں یا 3 سال میں, 3.5 سال میں نہیں کر سکی جو انہوں نے 2 مہینے میں کر دیا. لہٰذا شاباش ملنی چاہیے ان کو اس بات پہ کہ آپ نے. پھر بجلی کی بات کریں تو بجلی ہمارے دور میں یو کین سے کوئی 4 روپے بڑی تھی یونٹ کی, انہوں نے اس وقت تک تقریباً 11 روپے بڑھا چکے ہیں. اسی طرح گیس کی بات کر لیں, گیس بھی 45% بڑھ گئی ہے. سو بیسک جو بات ہم کریں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں مین, فوڈ ہے, پھر انرجی ہے, اور تیسرا میٹل ہے. فوڈ, انرجی اور میٹل, تینوں چیزوں کی ہم بات کریں تو یہ تقریباً 40% سے اوپر ہر چیز بڑھ گئی ہے. پر کیپیٹا اگر ہم بات کریں تو پر کیپیٹا 44,000 روپیز کا انرجی اور خوراک, اس کا فرق ہے 26 مارچ 2022 کی جو پرائسز تھیں اور آج کی جو پرائسز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 5 افراد کا جو گرانہ ہے, 5 افراد کا گرانے کا 20 سے 22,000 روپے خرچ بڑھ گیا ہے. اور اس کو میاں شہباز شریف صاحب نے 2,000 روپے دیا, انگلیاں کھڑی کر کے, اور کیا نام ہے, مریم اورنگزیب کو بھیجا کہ جا کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مارو کہ ہم 2,000 روپے دے رہے ہیں, اسے مکان بھی بنانا, آپ کار بھی لے لینا, ٹرک بھی لے لینا, اور اس کو بتی بھی لگوا لینا اور بتی کے پیچھے بھی لگ جانا. سو میں دوسری بات کی گورننس کی, اور ایک منٹ میں بھی دوسری بات کہ گورننس کی جمہوریت کی جمہوریت کی قدروں کی بات کی. نثار چیمہ صاحب مجھے تھوڑا بہت جانتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ کیا میں دہشت گرد ہوں, کیا میں نے مجھے کبھی اشارہ توڑتے دیکھا ہے, مجھے کبھی ٹیکس چوری کرتے دیکھا ہے, مجھے کون سا جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس وقت میرے اوپر دہشت گردی کے 3 پرچے ہیں, میرے اوپر دہشت گردی کے 3 پرچے ہیں, ٹوٹل پرچے میرے اوپر 10 ہیں. میری وائف پہ دہشت گردی کے 3 پرچے ہیں, ٹوٹل پرچے اس پہ 11 ہیں, ایک پنجاب اسمبلی کا اس کے علاوہ ہے. ہم تو دہشت گرد لوگ ہیں بھائی, ہمیں آپ اپنے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں, ہمیں پنجاب اسمبلی میں آپ کیوں بلاتے ہیں, ہمیں بلا کے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ. سو کیا جمہوری قدریں یہ ہے بھائی؟ آپ ماشاءاللہ اتنے غیر جمہوری لوگ ہیں. میں اب بے شرم تو کہتا نہیں, میں کیا کروں گا, یہ لفظ آپ کہہ لیں کہ یہ بڑی بے شرمی سے یہ یوز کرتے ہیں, وہ تو میں کہتا نہیں. لیکن مطلب رانا ثناءاللہ کی جمہوری چلے گی یہاں پہ آپ اقلیت کو اکثریت پہ حکومت کرانا چاہ رہے ہیں کہ رانا ثناءاللہ کی مونچھوں کے سر پہ. چیمہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. میں ذرا احتشام صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. احتشام صاحب, اس وقت جو اوورال ایک سچویشن بنی ہوئی ہے ملک کے اندر, معاشی جو عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, پنجاب کے اندر آپ دیکھیں بجٹ پیش نہیں ہو سکا, اور پنجاب کی تاریخ میں شاید یہ پہلی بار ہوا ہے. اب ظاہر ہے پوائنٹ سکورنگ جاری ہے, کہہ رہی ہے کہ یہ سارا کرتا درتا پچھلی گورنمنٹ کا ہے, اب موجودہ گورنمنٹ کلیم کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو. تو سر جہاں تک مہنگائی کا مسئلہ ہے, ابھی چیمہ صاحب بھی بات کر رہے تھے, اب ان کی گورنمنٹ میں جب مہنگائی ہوتی تھی تو یہ بڑی ڈیفینڈ کرتے تھے اس مہنگائی کو, کہتے تھے کہ ظاہر انٹرنیشنلی ایک فینومینا ہے, اب پیٹرول پرائسز انٹرنیشنلی بڑھیں گی تو پاکستان میں بھی بڑھیں گی. تو میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ ابھی بالفرض عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی یا ان لوگوں کی حکومت ہوتی تو سر کیا مختلف ہو جانا تھا؟ بین الاقوامی مارکیٹس میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہوتی, IMF کا پروگرام ہوتا تو یہ لوگ بھی وہیں کھڑے ہوتے, آج موجودہ حکومت کھڑے ہے, ان لوگوں کو بھی یہی فیصلے کرنے پڑتے جب ابھی یہ حکومت کر رہی ہے. سنیے, دیانتداری کی بات ہے, دونوں چیمہ صاحبان بڑے مہربان ہیں ہمارے. آدھا سچ تو ضرور لگتا ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ جھوٹ بولا, پورا سچ نہیں ہے. دیکھیں کچھ غلطیاں جو پی ٹی آئی نے کی تھی, انہی غلطیوں کو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این دہرا رہی ہے یا ان کی کولیشن حکومت دہرا رہی ہے. پہلی جو بات, آخری بات جو کی ہے جمشید چیمہ صاحب نے, وہیں سے شروع کر لیں, کیسز منانے والی بات ٹوٹلی غلط ہے. کسی لحاظ سے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے, لیکن معذرت کے ساتھ سنیے, یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی یہی کیا, بہت سارے کیسز اس طرح بنائے گئے ان کے اوپر. تو وہ تو اب ٹٹ فار ٹیٹ تو ہوتا رہے گا. ہمارے ملک کی سیاست کی بدقسمتی ایسی ہے
90s کی دہائی میں تو ہم نے دیکھا تھا پیپلز پارٹی ورسز PMLN تھا, اب یہ ہو گیا PTI ورسز PMLN مینلی. تو یہ تو رہے گا جب تک مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں لوگ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ اس ملک میں بڑے بڑے ایشوز کے اوپر ہم نے وداؤٹ بینگ ایموشنل اور ہم نے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ سے ہٹ کے بات کرنی ہے, پھر تو معاملات ٹھیک ہوں گے, ادروائز سب کے لیے مشکلات ہوں گی. اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ بالکل جو خبریں ملک کے اندر ملک کے باہر میں بیٹھا ہوں باہر جو آ رہی ہیں وہ اتنی پریشان کن ہے کہ لگتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی کے پاس کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں رہے گی, وہ خدا نہ خواستہ حالات وہ ہو جائیں گے, شاید کسی سے سنبھالے نہیں جائیں گے. اب مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت آپ نے پنجاب سے بات شروع کی تھی, اب پنجاب میں کیا وجہ ہے؟ اب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ چیمہ صاحب خاص طور پہ PMLN کے لوگوں کی وجہ سے پوچھا جائے, مان لیا کہ اگر 2 منٹ کے لیے کسی گورننس نہیں تھی, بہت سے حوالوں سے شاید نہیں بھی نہیں تھی, بہت سے حوالوں سے کارکردگی نہیں اچھی تھی, لیکن جتنی جلدی میں ہٹانے کی ضرورت محسوس کی گئی وہ تو سب لوگ آپ آن ریکارڈ نے کہتے تھے کہ جی بیڑا غرق کیا انہوں نے, ہم آئیں گے, ہم چیزیں ٹھیک کر دیں گے, ہماری فریم ورک پالیسی فریم ورک ہمارا تیار ہے, ہم چیزیں آتے ہی امپلیمنٹ کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا 2.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے, کوئی چیز طے نہیں ہو پائی, فیصلے نہیں ہو پائے. اسلام آباد میں فیصلے ہونے ہیں, لندن میں فیصلے ہونے ہیں, یہ ان کی مجبوریاں ہیں, جو کچھ بھی ہے کہہ لیں. اب پنجاب اسمبلی کو ہی دیکھ لیں, 12 کروڑ کی آپ نے بات کی صوبے کی, اب دیکھ لیں اب ہٹانے والوں نے میرا خیال ہے کوئی پراپر اپنی تیاری نہیں کی تھی. کیا کیا تھا انہوں نے کہ جی ابھی آپ دیکھ لیں اسپیکر جو ہے نا وہ پرویز لائی صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں, اب پھر آپ بجٹ پاس کروانا چاہتے ہیں, کیسے پاس ہوگا؟ وہ تو کسی صورت میں نہیں پاس کرنے دیں گے. نمبر گیم میں بھی شاید اتنے کمفرٹیبل نہیں ہے PMLN والے بھی, جس طریقے سے منف ارکان چلے گئے چھوڑ کے, تو ان کے لیے تو مشکلات ہی مشکلات ہیں. سب سے بات سونیا اہم یہ ہے کہ کیا اس وقت چارٹر آف اکانومی کی جو بات ہو رہی ہے, سیاسی باتوں پہ تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اتفاق نہیں ہوگا. اب جس طرح حالات خراب ہو گئے, اسٹاک مارکیٹ جو ہے آپ دیکھ لیں, کل بھی بات ہو رہی تھی کہ 2020 میں بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک ایکسچینج تھی, تیسرے نمبر پہ تھی. آج ورسٹ پرفارمنگ ہماری اسٹاک ایکسچینج ہو گئی ہے. 10,000 سے زیادہ پوائنٹ کل گرے تھے, آج بھی یہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. ڈالر جس طریقے سے اوپر جا رہا ہے کوئی سوال نہیں. اور یہ تیل کے حوالے سے جو میرا خیال ہے جمشید چیمہ صاحب پولیٹیکل مائلیج آپ لوگوں نے ضرورت سے زیادہ لے لی, اس کی کیا کہنا چاہیے روس کے. ایک سیکنڈ سونیا, یہ جو تو تیل لانے والی بات تھی, اب تو یہ قونصل جنرل ہے یا اپنا سفیر ہے رشیا کے, میں نے تو پڑھا تھا قونصل جنرل ہے, کراچی بیسڈ ہے. اب جس طریقے سے انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا, تو آپ چھوڑ دیں کہنا ایگریمنٹ ہوا تھا, MOUs بھی سائن نہیں ہوتا. ہاں ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی تھی. ہاں عمران خان صاحب رہتے تو یہ معاملہ ہو سکتا تھا جیسے اب بھی یہ بات کر رہے ہیں, لیکن بڑا مشکل ہے امریکہ کے لیے. چائنا ایک تو دوستی اس کی برداشت ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ, رشیا یہ اگر شامل ہو گیا تو یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر گے. تو جہاں جہاں بھی وہ روک سکتے ہیں آپ کو روکیں گے. تو اہم سوال یہ ہے کہ یہ کم از کم چارٹر آف اکانومی کے حوالے سے ہم بیٹھ جائیں, ادروائز تو ہماری صورتحال سونی سے زیادہ ورس ہونے کا خطرہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے, لیکن یہ جو موجودہ اس وقت بحران ہے, اس سے موجودہ گورنمنٹ نکلے گی کیسے؟ کیا کوئی اسٹریٹجی ہے؟ خاص کر پنجاب کے اندر ظاہر ہے جو اسپیکر ہیں وہ تو کسی صورت بجٹ پیش نہ ہونے کے حوالے سے ڈٹے ہوئے ہیں. اب حال کیا اس پر چیمہ کامنٹ لیں گے, بریف کامنٹ, لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. نثار چیمہ صاحب, ایک تو یہ جو پورا ایک سیاسی بحران ہے, اس سے نکلنے کی کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس, کوئی حل ہے, آپ نکل پائیں گے؟ اور دوسرا, ابھی جمشید چیمہ صاحب جو بات کر رہے تھے کہ سر قصور کیا ہے ان کا, آپ لوگوں نے تو ان پر دہشت گردی کے مقدمات بنا لیے ہیں. چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر ہی 3 پرچے انہوں نے کیے ہوئے ہیں, تو سر وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ دیکھیے میں واضح طور پہ سونی یہ کہتا ہوں کہ جمشید چیمہ صاحب ایک شریف فیملی سے ان کا تعلق ہے. دیکھیں سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہے, وہ اپنی جگہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے سیاستدان ہیں جو خود بھی مس گائیڈڈ ہیں اور لوگوں کو بھی مس گائیڈ کرتے ہیں, لیکن یہ اپنی جگہ ہے کہ وہ شریف فیملی سے ان کا تعلق ہے, نہ وہ دہشت گرد ہے, نہ دہشت گردی سے ان کا تعلق ہے. ان کی بیگم صاحبہ, ہماری بہن, ہماری بھابھی, ایک بڑی سلجھی خاتون ہیں, اور یہ دہشت گردی کے پرچے نہیں ہونے چاہیے, بالکل غلط ہے, بالکل میں واضح طور پر کہتا ہوں. لیکن یہ بھی میں دیکھیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مجھے بہت کم ایسے PTI کے ترجمان یا ان کے قائدین میں سے لوگ ملے ہیں, ان کے نمائندوں میں سے, جنہوں نے واضح طور پر یہ اقرار کیا ہو کہ جی رانا ثناء اللہ کے اوپر جو منشیات کا کیس ڈالا گیا وہ بھی غلط تھا. وہاں تو یہ ہے کہ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب بلا کے DG FIO کو کہتے ہیں بشیر محمد صاحب کو, جو آن ریکارڈ ہے
کہ جی مجھے پرائم منسٹر عمران خان نے بلا کہا جی فلاں کو پکڑ لو، فلاں کے اوپر آرٹیکل 6 لگاؤ، فلاں کو اندر کر دو، گرفتار کر دو، میں نے نہیں کیا تو مجھے فارغ کر دیا۔ یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے یہ روایات جو قائم ہوئی ہیں، جس نے بھی کیا ہے، جس نے بھی یہ ہے کہ صاحب کے نام پہ انتقامی کارروائیاں کی ہیں وہ غلط ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، دیر مسٹ بی این اینڈ ٹو اٹ۔ اور یہ دیکھیں ہمیں یہ ہے کہ جمہوری اداروں کو، جمہوری قدروں کو فروغ دینا چاہیے، انہی کو مستحکم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سیاست میں دیکھیں رواداری، متانت، بردباری، وزاداری جو ہوتی تھی، یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً لوگوں نے یہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچایا، لیکن جتنا ایک آرگنائز طریقے سے عمران خان صاحب نے نقصان پہنچایا، جس طرح یہ کہ بڑے بڑے قومی قائدین علماء کرام کے جس طرح نام بگاڑ کر یہ لیتے رہے، جس طرح اوئے کی سیاست انہوں نے شروع کی، جس طرح یہ صاحب کے نام پہ بدترین انتقامی کارروائیوں کی نئے ریکارڈ انہوں نے قائم کر دیے، یہ سارا غلط تھا۔ جس نے بھی کیا ہو میں کہتا ہوں غلط ہے۔ اگر میں یہ ہے کہ ہماری حکومت کسی خلاف کرتی ہے تو میں یہ ہے کہ میں بالکل جو غلط کام ہوگا میں کہوں گا غلط ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے کیا وہ بھی غلط ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کرتی تھی وہ بھی غلط ہے۔ میں تو واضح طور پر کہتا ہوں کہ جمشید چیمہ صاحب کوئی دہشت گرد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی بیگم صاحبہ جس طرح میں نے کہا کہ سلجھی ہوئی خاتون ہیں، اور یہ کہ اس طرح کی یہ کیسز نہیں بننے چاہیے۔ یہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس حد تک نہیں جانا چاہیے، اور ہمیں سیاست میں فراخ دلی کو فروغ دینا چاہیے، وزاداری سے کام لینا چاہیے، جس کو عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جمشید چیمہ صاحب یہ تو بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کر دیا ہے نثار چیمہ صاحب نے لائیو پروگرام میں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہونے چاہیے اگر آپ پر یہ مقدمات ہوئے ہیں تو۔ دوسرا سر، یہ جو احتشام صاحب ابھی بات کر رہے تھے، عمران خان صاحب بار بار یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم نے رشیا سے سستا تیل خریدنے کا معاہدہ کیا ہے، اور آج بھی انہوں نے اس دعوے کو ریپیٹ کیا ہے، لیکن روسی سفیر کی جانب سے دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے تو واضح کیا کہ مذاکرات موجودہ گورنمنٹ سے بھی چل رہے ہیں اور عمران خان صاحب سے بھی چل رہے تھے، ایسے کوئی ایسا معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ ہاں حماد اظہر صاحب نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ حکومت جانے سے صرف 4 دن پہلے خط لکھا گیا تھا ان کی جانب سے۔ تو اگر ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے تو عمران خان صاحب کا تو پورا ایک بیانیہ اسی چیز پر بلڈ کر دیا کہ امریکی پریشر میں آ کر موجودہ گورنمنٹ نے وہ معاہدہ ختم کیا جس کا ہمیں نقصان ہوا۔ اچھا، میں اس میں حصہ تھا، آئی واز پارٹ آف دیٹ میٹنگ، جس میں یو کین سے کہ حماد اظہر چونکہ انرجی کے منسٹر تھے اور میں تھا فوڈ سیکورٹی کا، تو 2 چیزیں منگوانی تھی ہم نے، ایک یو کین سے دس گندم 2 ملین ٹن، اور دوسرا تھا تیل، اور تیسری بات میں وہ لیٹر سٹیج پہ تھی، وہ تھی کھاد، پوٹاش کھاد بھی آپ کو بیلاروس سے آتی ہے، اور یہ جو فاسفورس کھاد ہے یہ رشیا سے آتی ہے، مین سپلائر ہے یہ۔ سو بیسک یہ جو میٹنگ تھی اس میں معید اور رزاق داؤد صاحب، میں، حماد اظہر اور شوکت ترین، یہ لوگ تھے، پرائم منسٹر نے اس کو چیئر کیا، اور اس میں بالکل بڑی واضح طور پر کہا گیا کہ ہمیں 30% آفر کی گئی ہے، یو کین سے ڈسکاؤنٹ کی گندم میں اور اس میں یو کین سے تیل میں، اور اگر ہم نیگوشیٹ کریں گے تو اس سے بڑھ جائے گی، اور اس پہ پھر طے کیا گیا کہ ہم یہ جو وزیر اعظم پاکستان گئے تھے رشیا تو وہاں پہ صدر پیوٹن نے یہ آفر کی تھی، اور یہاں سے اس کا پروسیجر ڈیوائز کرنا تھا کہ جس سے امریکہ یا یورپ بھی ناراض بھی نہ ہو اور ہم اپنے عوام کو سستا تیل بھی دے سکیں، لہٰذا اس پہ وزارت خارجہ اور معیز اور حماد اظہر یہ لیڈ لے رہے تھے، اور انہوں نے ڈیفینیٹلی نیگوشیٹ ہوا اور اس پہ ایگریمنٹ تھا، ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جسے کہتے ہیں کہ ایم او یو، سن لینا، ایم او یو جسے کہتے ہیں وہ ہے، ایک منٹ وہ ہوتا ہے کہ جب پرائس فائنل ہو کے جب اس پہ سائن ہو جائیں، ایم او یو وہ ہوتا ہے، لیکن اس کی آفر ہوئی اور اس پہ لیٹر لکھا گیا اور اس پہ آپ کہہ لیں ایگریمنٹ ہوا اس بات پہ، تو اتنی ہی دیر میں ہماری حکومت گرا دی گئی۔ اور میں اگلی جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج پہلے سے 4 ملک، انڈیا، چائنا، یو اے ای اور فرانس، 4 ملک پہلے سے زیادہ تیل منگوا رہے ہیں رشیا سے، اور یورپ $60 بلین کا، یورپ نے $60 بلین کا پچھلے 100 دن میں تیل منگوایا ہے، یا آپ کہہ لیں جو انرجی منگوائی ہے رشیا سے، اور چائنا نے $12 ارب سے $12.4 ارب، اور اس کے بعد انڈیا یو کین سے کہ جرمن $12.1 ارب، ساری دنیا منگوا رہی ہے۔ ہمارے لوگ تو باقاعدہ ڈر رہے ہیں باقاعدہ، اور بالکل غلامانہ ذہنیت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ بالکل کوئی چیز ہوا میں نہیں تھی، یہ فرضی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، آج بھی اویلیبل ہے، ساری دنیا لے رہی ہے، ہم نہیں لے رہے۔ لیکن سر روسی سفیر نے تو یہ کہا ہے کہ بات چیت تو موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے، مذاکرات ان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں۔ نثار چیمہ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی پلیز۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب جمشید چیمہ صاحب
روانی خطابت میں انہوں نے یہ کانٹریکٹ کے جو مختلف جو سارا پروسیس ہے اس کو الٹ کر دیا ہے. دیکھیں انہوں نے کہا جی ایگریمنٹ پہلے ہوتا ہے اور پھر یہ ایم او یو اس وقت ہوتا ہے جب یہ کچھ سائن ہونے ہوتے ہیں اور یہ ایک طے ہو جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, ایم او یو پہلے اسٹیج ہوتی ہے, ایم او یو پہلے سائن ہوتا ہے اور یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ بعد میں جب ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس وقت ہے جو فائنل اسٹیج ہے ایگریمنٹ کی. اور احتشام صاحب سے آپ پوچھ لیں کہ اصل جو ہے یہ ایم او یو تو ابتدائی ایک ہے اسٹیج کہ یہ ایک جنرل سی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے ایم او یو, جو جب باقاعدہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ ایگریمنٹ. اس میں چیمہ صاحب سمپل ایک بات, چیمہ صاحب ایک منٹ, اس میں دیکھیں یہ کیس مختلف تھا, اس میں ایم او یو کرنا ہی آپ کہہ لیں کہ آپ نے سوچ کے کرنا ہے وداؤٹ مطلب اس میں ایم او یو کرنے میں بھی رسک تھا, لہٰذا ساری چیزوں کا جائزہ لیے بغیر ایم او یو بھی نہیں ہو سکتا تھا. ایگریمنٹ ہونے کے بعد اپنے ملک میں ایگریمنٹ ہونے کے بعد ہی, اور انہوں نے فرمایا کہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا, تو ایگریمنٹ تو رشین ایمبیسڈر نے خود کہا کہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. بالکل. اچھا احتشام صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے سر, اب رشین ایمبیسڈر کی جانب سے جس طرح سے بات کی گئی, آپ کو لگتا ہے کہ اب جس طرح سے بات عمران خان صاحب نے آج کہا, پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ معاہدہ ہو گیا تھا, آج کہہ رہے تھے کہ ہونے والا تھا, تو رشین ایمبیسڈر نے تو یہ بھی کہا کہ موجودہ گورنمنٹ سے بھی اس حوالے سے مذاکرات چل رہے ہیں, تو جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ امریکی پریشر میں آ کر انہوں نے وہ معاہدہ ختم کر دیا, کتنی صداقت لگتی ہے اس دعوے میں؟ دنیا دیکھیں, اب میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی دو رائے ہونی چاہیے. یہ تو یہ چیزیں طے ہو گئی تھیں اور ایم او یو سائن نہیں ہوا تھا, ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جب پرائم منسٹر, ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی پریزیڈنٹ پوٹن سے ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ. اور مزیداری کی بات ہے, دیکھیں پونے گھنٹے کی ملاقات طے کی, 3 گھنٹے وہ ملاقات ہوئی اور پورے طریقے سے پریزیڈنٹ پوٹن نے جو اس وقت انتہائی آئسولیشن میں بندہ تھا اس نے استعمال کیا اس بات کو کہ دیکھیں جی جنگ کرنے جا رہے ہیں رات کو. اس بندے نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بندہ میرے پرائم منسٹر آیا ہوا ہے, میں اگلے دن حملہ کروں. اسی رات کو انہوں نے جمعرات کا دن بنتا تھا حملہ کر دیا. تو ٹھیک ہے, سیاسی طور پہ تو پوٹن نے فائدہ اٹھایا. ہاں, اس بات پہ کوئی میرا نہیں خیال کہ شک ہونے والی بات ہے, یہ چیزیں طے ہو گئی. یہ اگر عمران خان صاحب رہتے تو ہم گیس اور تیل اور گندم جو ہے نا امپورٹ کر سکتے تھے 30% پہ, یہ تو اس کو ڈیفینیٹلی مل جانی. اور یہ صحیح بتا رہے ہیں چیمہ صاحب کہ باقی اور بھی ممالک ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ کہ امریکن کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے. انڈین نے تو ان کو جس طریقے سے نہ کی تھی, امریکن چپ کر گئے تھے, ان کے انٹرسٹ ہیں, بڑا ملک ہے, ہم پہ چڑھائی کرتے ہیں, ہم سے ہی وہ باتیں بنوانے کی کوشش کرتے ہیں امریکن. انہوں نے ہمیں بڑی سختی سے منع کیا. پھر یورپین یونین والے, انہیں بھی بڑی تکلیف ہوئی تھی. اور اگرچہ وہ بھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے گیس اور آئل امپورٹ کر رہے ہیں, گیس نہیں امپورٹ کریں گے وہ تو مر جائیں گے. ان کے 60-70% جو ہے نا پورے یورپ کو گیس جو ہے نا وہ جاتی رشیا سے ہے. اب وہ لمبا پروگرام بنا رہے ہیں, قطر سے جائے گی اور جگہوں سے جائے گی, تو ٹائم لگے گا. آئندہ کی اسٹریٹجی میں کیا ہوتا ہے میرا خیال ہے سنیے, اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے. ایک ایگریمنٹ تھا, ہو جانا تھا, وہ تو ان کی حکومت رہتی تو ہو جانی تھی. جس طرح ابھی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ اب یہ چیزیں پائپ لائن میں ہیں, چیزیں طے ہونی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ امریکن اتنی آسانی کے ساتھ ہونے دیں گے. اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ جو آپ دیکھیں آئی ایم ایف کی جو شرائط نہیں آپ بھی شامل ہو گئی ہیں, ڈو مور کی بات تو کر رہے ہیں, انڈائریکٹلی آپ سے یہی کہہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے جب ان کی حکومت کی پی ٹی آئی کی, تو چائنا کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بار بار کہتے تھے بتائیں کتنے انٹرسٹ ریٹ پہ آپ نے پاور پلانٹ انہیں لگوائے, کیوں نہیں آپ نے, وہ کہتے تھے کہ یہ خفیہ معاہدے ہیں. تو آئی ایم ایف کہتا تھا آپ ہمیں بتائیں, کیوں نہیں بتاتے. تو آئی ایم ایف تو ہمیشہ میں کہتا ہوں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک پروگرام ہوتا ہے, وہ تو اپنی امریکن ہی اپنی ڈکٹیٹ جو ہے نا, کیونکہ 43% شیئرز ہیں ان کے ورلڈ بینک آئی ایم ایف میں, تو وہ ظاہر ہے وہ اپنی بات منوائیں گے, وہ منواتے بھی ہیں. لیکن اصل بات اس وقت سونیا یہ ہے کہ چلیں یہ تو اب دونوں سائڈ سے اپوزیشن حکومت کے درمیان اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو چلیں یہ آئندہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آئل اور تیل اور گیس گندم امپورٹ کریں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ تو بات کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ فوری طور پہ اب حکومت کو چلانے کے لیے, خاص طور پہ پنجاب کے معاملات بہتر کرنے کے لیے کوئی میرا خیال ہے آؤٹ آف دی وے جا کے کچھ سوچنا پڑے گا, آؤٹ آف دی باکس کوئی سولوشن نکالنا چاہیے. احتشام صاحب ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب ذرا بات کریں گے پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات سے متعلق, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ضمنی انتخابات سیاست کے جو سمت ہے اس کا تعین کریں گے. ظاہر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور پی ایم ایل این کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہوگا کہ گراؤنڈ پر اس وقت کون سی پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہے. بلکہ چیمہ صاحب میں آپ سے ہی پوچھ لیتی ہوں, کیا لگ رہا ہے یہ تمام کے تمام حلقے تو پاکستان تحریک انصاف کے ہی تھے, تو اب کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ آپ دیکھ لیجئے, ابھی چند دن کی بات ہے, آپ کے سامنے آ جائیں گے رزلٹ. اور عوام نے, پنجاب کی عوام نے
انہیں اسی طرح مسترد کرنا ہے جس طرح اس سے پہلے ضمنی الیکشن میں مسترد کیا, جس طرح کنٹونمنٹ بورڈ کی الیکشن میں, یہ پورے ملک میں ان کو جس طرح عوام نے ریجیکٹ کر دیا, اسی طرح آپ دیکھیے گا. اور یہ کہ ان کی کون سی کارکردگی کی بنا پہ جا کے عوام سے ووٹ مانگیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کچھ عوام کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, جس طرح میں نے گزارش کی کہ مہنگائی اور بے روزگاری کی بمباری, بدترین گورننس, جھوٹے وعدے, یہ جو 1 کروڑ نوکریاں انہوں نے دینی تھی, عوام پوچھیں گے نہیں کہ بھائی ان میں سے کتنی آپ دے پائے پونے 4 سال میں. یعنی آخری سال سارے دینے تھے, یعنی سارے وعدے صرف آخری سال کے لیے تھے. 50 لاکھ جو گھر بنانے تھے ان میں سے کتنے گھر بنا کے دیے. اور یہ یعنی ہر معاملے میں آپ یو ٹرن لیتے رہے, کرنسی اپنی کا بیڑا گرک کر دیا, معیشت کا بیڑا گرک کر دیا, یہ کہ کرائم ریٹ جو ہے ہائیسٹ لیول پہ چلا گیا. تو کس بنیاد پہ جا کے ووٹ مانگیں گے؟ آپ دیکھ لیجئے گا, رزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے. عوام, پنجاب کے عوام نے انہیں بالکل یکسر مسترد کر دینا ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا. کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی عوام نے مسترد کر دینا ہے. جمشید اقبال چیمہ صاحب, آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کیا رزلٹ آنے والے ہیں؟ تمام کے تمام حلقے تو وہی ہونے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتے تھے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار بھی صورتحال یہ ہوگی یا مختلف ہوگی؟ دیکھیں اس سے پہلے میں اکانومی کے حوالے سے چیمہ صاحب نے 2-3 بار بات کی ہے, میں بات کرنا چاہوں گا. جی پلیز. دیکھیں اس میں آپ کہہ لیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آؤٹ ڈیٹڈ پارٹیز ہیں. ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوا کہ یہ ان کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں جو اکانومی کی بات کرے اور کوئی فگر بولے. یہ صرف فکرے بولتے ہیں, لفظ بولتے ہیں, کمنٹری کرتے ہیں. اکانومی کو کبھی آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے جب تک آپ فگر نہیں بولتے. انہوں نے بے روزگاری کی بات کی. بے روزگاری کے حوالے سے یہ تھا, ہم نے کہا تھا ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. اکنامک سروے آف پاکستان جو آپ نے ابھی ریسنٹلی چھاپا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے چیمہ صاحب کہ 18.30 نوکریاں ہم سالانہ دیتے رہے ہیں اوسط 3.5 سال, اور پیپلز پارٹی کے دور میں 13.5 لاکھ تھی اور آپ کے دور میں 11 لاکھ سالانہ نوکری دیتے تھے. 18.30 نوکری دیں تو 5 سال میں کتنی بنتی ہے یہ آپ بتا دیں. پھر جو بات آپ نے کی ہے کہ آخری سال ڈیفینیٹلی آخری سال زیادہ نوکریاں ہوتی ہیں, سو ہم 1 کروڑ نوکریاں دے رہے تھے. یہ اکنامک سروے آف پاکستان ہے, یہ فگر ہے, یہ فکرہ نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ آپ کہہ لیں زور بیان نہیں ہے, یہ فگر ہے اکنامک سروے آف پاکستان کی. دوسری بات ہے کہ آپ کی بے روزگاری کتنی تھی جب آپ چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں, تو بے روزگاری یہاں پہ 5.8% تھی. جب ہم چھوڑ کے گئے تو بے روزگاری یہاں 4.3% تھی. یہ بھی دوسری فگر ہے. تیسری فگر یہ ہے کہ اکانومی کا بیڑا گرک ہو گیا پاکستان کی تاریخ میں. بہت سالوں بعد 2005 کے بعد 2 سال ایسے آئے ہیں کہ جن میں ایک سال 5.7% گروتھ ہوئی, دوسرے سال 6% گروتھ ہوئی. پھر تیسری بات یہ ہے کہ 32 ارب ڈالر پہ ہم لے کے گئے ایکسپورٹ, پھر 10.4% پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑی. یہ ایوب خان کے دور کے بعد پہلی بار بڑی ہے. پھر یہ ہے کہ یہاں پہ 22.4 ارب ڈالر کے ریزرو ہم چھوڑ کے گئے. فارن ریمیٹنس یہاں پہ آ رہی تھی 31 ارب ڈالر, یہ کبھی نہیں آئی تھی. سو یہ فگریں ہیں, ان کے مقابلے میں کوئی فکرہ نہ بولیں, فگر بولیں. اگر آپ کو فگر آتی ہے, اگر آپ کے پاس کوئی فگر ہے, اگر کوئی ٹھیک ہے پھر بولیں. دوسری بات یہ تھی ہماری پرفارمنس. ٹھیک ہے احتشام صاحب, آپ کو ٹھیک ہے بتا دیا آپ نے. احتشام صاحب آپ جی احتشام صاحب, میں نے کہا اس مسئلے پہ تو نثار چیمہ صاحب پیپلز پارٹی کے لوگ میرا خیال ہے زیادتی کر رہے ہیں. ابھی یہ نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی تو انہی کے دور کی ہے نا, جس نے رپورٹ دیا, اور پلاننگ کمیشن نے دور دیا کہ جس طریقے سے اراؤنڈ 6% گروتھ ریٹ پچھلے سال کا, اس سال کا 5%, 4% ایگریکلچر کا, اور 3.5% مینوفیکچرنگ باقی. تو یہ تو بات ماننی پڑے گی کہ ترقی کا پہیہ تو چل رہا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ چاہے اس سے زیادہ بھی چل رہا ہو اور کوئی ایک کوجنٹ ریزنٹ ہوتا نا ان کی حکومت کو نکالنے کا, تو میرا خیال لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس بنیاد پہ ہٹایا گیا کہ جی نااہلی ہے, اب پتہ چل رہا ہے کہ جی فگر تو کچھ اور بتا رہے ہیں. دوسری بات ہے سونیا جو کہنے والی ہے کہ ان کے پاس ایز وی اسپیک معذرت کے ساتھ PMLN کے لوگوں کے پاس ابھی تک روڈ میپ نہیں ہے کہ حالات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. ابھی بھی دیکھ رہے ہیں, ابھی 3 دفعہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں. چین کے پاس گئے, UAE کے پاس, سعودی عرب کے پاس, جو پہلے جاتے تھے ان کے ذاتی تعلقات بھی ہیں PML والوں کے, لیکن بات نہیں بنی. امریکن کے ساتھ معاملات ابھی تک نکالنے میں قرض دینے کی, چین نے سر 2 ارب ڈالر قرض دینے کی تصدیق کی ہے, تو چینی قرض سے معیشت پر کوئی اچھے اثرات پڑتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ چینی قرض تو دیتے ہیں, لیکن آپ دیکھ لیں ٹریڈ کا مسئلہ ہو کچھ بھی ہو, چائنیز کو فائدہ اس سے فائدہ ہوتے ہیں. اور وہ یہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ چائنیز جو ہے وہ نیشن آف شاپ کیپرز ہیں, وہ ہمیں کوئی آؤٹ آف دی وے جا کے مدد نہیں کرتے. ان کے بھی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ادروائز آپ دیکھ لیں جس طریقے سے امریکن یا ویسٹ ہمیں سپورٹ کرتا رہا, چینوں نے تو کبھی اس طرح ہمیں سپورٹ نہیں کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ہمارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے, لیکن جس طریقے سے امریکن انفلوئنس ہمارے استعمال ہوتا ہے, امریکن آؤٹ آف دی وے جا کے
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हमारी मदद करते हैं, इस तरह वो कभी भी नहीं मदद करते। रशिया को भी अगर शामिल करने तो ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट अल हक साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जबकि नून लीग से निसार चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।